अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। बढ़िया 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 किसी ने देखा नहीं दिखता है कोई समझ नहीं आती दिक्कत है कोई समझ नहीं आती चलो चलो पीछे चलो देखो मत चलो जाओ बाहर निकलो बताइए किसी वाले खड़े हो पहले जगह के लिए आगे आ जाओ कौन आगे जो बैठे वो आगे आए और तुम तो आओ ही मत कतई तुम तो मत कतई। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे लोग पढ़े हैं आप। अगर इमाम की पढ़ाई भी ना करे बताओ आप नहीं इमाम तो नियत से होगा ना हमारा जब हम नियत करेंगे अल्लाह अरे ज्यादा मत बताओ ज्यादा मत बता ज्यादा मत बता ज्यादा मत बता अस्तग़फिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देखें कैसे इमाम साहब ने एक मुक्तदी को उनका किसी मामले में इख्तिलाफ़ हो गया तो उसे धक्का मार के मस्जिद से निकाले, और जब वो मुक्तदी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था तो उधर से आवाज़ आती है कि तुम ज़्यादा मत बताओ, हमें ज़्यादा मत बताओ। वो जैसे इनके पास सारा कुछ इल्म है और ये इनको तो होना चाहिए कि ये अपना जो है दलील का जो रेफरेंस है ये अपना देना चाहिए, वो अपना देना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि तुम हमें ज़्यादा मत बताओ, यानी इनका मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही नहीं चाहते, मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं वो लोग। खैर, तो मेरे भाइयों, जो लोग मस्जिदों से रोकते हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है कुरान में, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है 114 नंबर सूरतुल बकरा की। ये आलमोस्ट समझ लें हर मस्जिद की स्टोरी है तो ये मस्जिद हराम के बारे में नाजिल हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो मना कर दे अल्लाह की मस्जिद में आने से, अन युज़कर फी हस्मुहु, कि उसका नाम यानी अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए मस्जिद के अंदर, वसआ फी खराबिहा, और मस्जिद की बर्बादी का वीरानी का वो ख्वाहा हो। ये बात मुशरिकीन अरब को हो रही है जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर बैन कर दिया था कि वो हरम मक्का के अंदर आके नमाज अदा करें या अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह कहता है कैसे जालिम है, एक तरफ ये चीज़ फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं कि हम हरम के मुतवल्ली हैं, और जुल्म की इंतहा ये है, इन्होंने ऊपर ऐसे जुल्म अपने ऊपर किया हुआ है कि ये मुसलमानों को अल्लाह का जिक्र करने से मस्जिद में रोकते हैं। तो दरअसल ये मस्जिद की वीरानी चाह रहे हैं। जब आप किसी को मस्जिद में जिक्र नहीं करने देंगे तो मस्जिद की आबादी जो है वो मस्जिद में एयर कंडीशन लगाने से या ज़्यादा टूटियाँ लगाने से या खूबसूरत कालीन बिछाने से होती है या नमाजियों से। तो मुसलमानों को अल्लाह का जिक्र करने से रोकते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है इससे बड़ा कोई शख्स जालिम नहीं हो सकता जो मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करने से रोकते। अब इसका क्या मतलब है, आज भी कोई मुसलमान, कोई मौलवी, कोई दीन का ठेकेदार आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने से, अल्लाह का जिक्र करने से, इवन हल्का बना के दरसे कुरान करने से भी नहीं रोक सकता। दरसे कुरान करना भी तो अल्लाह का जिक्र है। तो सर किसी मस्जिद में आप करके बताएं, आप लोग नमाजियों को दर्स ना दें, इमाम की जगह पे खड़े होके सारे नमाजी चले जाएं, आप अपने 2-3 दोस्तों को लेके बैठ जाएं और तर्जुमे वाला कुरान खोल के आपस में करें। तो अब मौलवी को किस चीज की पीड़ है? पहले तो था मेरी पोस्ट छिन रही है, क्योंकि वो कहता है मैंने दर्स देना है, इसीलिए आपको रमजान में उसने काबू किया होता है। फजर में भी दर्स, जोहर में भी दर्स, असर में भी दर्स, मगरिब में भी, इशा में भी। और इत्काफ वालों का तो ऐसा बैंड बजा होता है बेचारे, वो कहते हैं हम बैठे इत्काफ थे, इधर इनके दर्स भुगतने पड़ रहे हैं हमें, चलो एक दर्स दो। वो भी कहते हैं पूरे साल दी कसर कटांगे, कितने सो कहाँ थे पूरा 1 साल का। लेकिन एक बंदा इमाम मस्जिद की पोस्ट पे नहीं बैठा हुआ, उसने आम नमाजियों की तरह नमाज अदा की है। सारे नमाजी चले गए, जूतियां भी खाली हो गई, मस्जिद की लाइटें भी ऑफ हो गई। अब 2-3 दोस्त बैठ के कुरान सर्कल एक बना देते हैं। आपका क्या ख्याल है, मस्जिद में ऐसे को करने देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बताएं, मुशरिकीन अरब जो नबी इस्लाम को हरम में नहीं नमाज पढ़ने देते थे,
ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں؟ وہ تو خود بیٹھے ہوئے نا. نمازیوں کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیرے تو کہنا مولوی سائڈ دو، میں درس دینا ہے، پھر تو گل ٹھیک ہے. اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا، نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. جہے سیاڑے نے نا وہ، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ. تو وہ نہ درس دے رہے نمازیاں نو اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہا. ان کیڑی تم تکلیف ہے؟ لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں. آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کوئی کر لے، ایون آپ مسلمان ہیں نا، جا کے کسی مندر میں 3-4 مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے. ہوتا ہے کوئی 2-4 چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے، کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں، سستے داموں لے لو، ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا، چلو تم مسجد بنا لو. یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی فارم تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ وہی نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی. الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے. قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسے ہی. اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا، میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے. جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اب تو میرے لیے مشکل ہے، نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مہربانی ہے. یہ ایک ٹرو سٹوری ہے. شروع میں 2007-8 میں جب میں نیا ایک تحقیق شروع کی تو ظاہر گھر میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی، نہ روحانیت ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو، اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو، مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو. اور صحابہ کرام اور نبی الاسلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی مسجد تھا، آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا. تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے. لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا ماحول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس لیے تو مسجد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو، جہاں لوگ صاف ستھرے جوتیاں اتار کے جائیں، اس کی صفائی کا اہتمام کریں. آگے یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے. سر کعبے کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو. یہ مسجد کی صفائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے. تو 2007-8 کی بات ہے، اسلام آباد کی ایک مسجد میں نا I-10 کے اندر ہم صرف ٹوٹلی 2 یا 3 بندے، کبھی 3 کبھی 2، 3 یا 2 بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو؟ نہیں. اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا، آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا، ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنا ہے آگے جا کے، تو نہ ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور عصر سے مغرب، بلکہ عصر سے عشاء تک بیٹھنا. نبی الاسلام تو کئی بار مغرب سے عشاء مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے. تو مسجد میں رہنے سے کنسنٹریشن مل جاتی ہے، ماحول بھی ہوتا ہے. تو ہم نے عصر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا
اور قرآن کا ترجمہ، صرف قرآن کا ترجمہ، کوئی تفسیر نہیں، کوئی لیکچر نہیں، عربی امام کعبہ کی آواز میں، اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا، مراج الدین خان صاحب کی آواز میں، بڑا سوز و گداز والا، اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے، آلموسٹ جب تک کہ اذان عشاء کی نہ شروع ہو جائے، اس ٹائم کو مسجد میں آتے نہیں، کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب۔ اور پھر اتنی بڑی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی آواز کے 2 بندے سن سکے، 2 یا 3 دن مولوی نے برداشت کیا، اس کے بعد اس نے کہا جی کیا پروگرام ہے تھوڑا، کیڑے چکر ہی چو، کیا چکر ہے یار، چکر تو کوئی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اٹھے ادھر سے۔ اچھا، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا، قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا، ویسے 2 بندے روزانہ مغرب سے عشاء بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر، درس و تدریس نہ کریں، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے، یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تنگ کرنا، ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہیں، یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں، سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجد ہی، رزلٹ نہ آئے تو منو آگے پھاڑ لینا، یہ دعوے نہیں ہے، یہ دلیل آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ جاؤ آج کرو، ہاں 2-3 دن ذرا تلاوت لا کے، تسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو، ہیڈ فون پہ نہیں لگانے، ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ، تھوڑی سی آواز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر، میں دیکھتا ہوں آپ 1 یا 2 دوست بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو پھر اللہ نے بتا دیا ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے، دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہا ہے تو یہی طبقہ دیکھ رہا ہے، اور ابھی آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔